आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। नासा के खलाबाज सुनीता विलियम्स और क्रू 9 के उनके साथी अरकान खला में 9 माह फंसे रहने के बाद जमीन पर वापस आ गए हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के बाद यूक्रेन के तवानाई से मुताल्लिक बुनियादी ढांचों पर हमलों को आर्जी तौर पर रोकने से इत्तेफाक कर लिया है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल ने गजा पर हमले पूरी ताकत से दोबारा शुरू कर दिए हैं। रेलवेज के वजीर अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवेज को जदीद और मुस्तैद ट्रांसपोर्ट निजाम बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का तराना, मैस्कट और लोगो जारी कर दिया गया है। ये खेल मुकाबले कल से शुरू होंगे। अब खबरें तफसील से। नासा के खलाबाज सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर देर रात जमीन पर लौट आए हैं। उनकी वापसी स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से हुई है। उनका स्पेस एक्स कैप्सूल खलीजे मैक्सिको में उतरा। विलियम्स और विल्मोर दोनों खलाबाज पिछले साल जून से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए थे। And splashdown, Crew 9 back on Earth. And SpaceX Freedom, splashdown, good main release. Copy, splashdown. Nick, Alex, Butch, Sunny, on behalf of SpaceX, welcome home. SpaceX क्रू 9 की वापसी के साथ ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ISS अमले का रोटेशन मिशन इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें नासा के निक हेग और रूसी खलाबाज अलेक्जेंडर गुर्बनोव भी शामिल थे। ये बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट का पहला मिशन था, जिसमें तकनीकी खराबी के बाद इन खलाबाजों की जमीन की वापसी के लिए हालात नासाजगार हो गए थे। इस दौरान साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर मुल्कत जितेंद्र सिंह ने सुनीता विलियम्स की वापसी को फख्र का लम्हा करार दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत की इस बेटी की महफूज वापसी का जश्न पूरी दुनिया मना रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में तवानाई से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे की जगहों पर हमले आर्जी तौर पर रोकने से इत्तेफाक कर लिया है। ये इत्तेफाक कल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर उनकी तवील गुफ्तगू के बाद हुआ। व्हाइट हाउस और क्रेमलिन दोनों दफ्तरों ने इसकी तस्दीक की है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि दोनों सुदूर के दरमियान इस बातचीत का शदीद इंतजार था, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया रूस के रहनुमा को इस बात पर आमादा करने की कोशिश में थी कि वो जंग खत्म करने के इम्कानी तरीके के तौर पर यूक्रेन के साथ 30 दिन की जंग बंदी तजवीज को मंजूरी दे दें। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और मगरबी एशिया में सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। दूसरी जानिब क्रेमलिन ने बताया कि रूस के सदर एक मुकम्मल जंग बंदी से मुत्तफिक नहीं है। दफ्तर ने यह भी बताया कि फोन पर बातचीत में बहुत से मामलात शामिल रहे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि रूस के सदर के साथ उनकी ये बातचीत काफी अच्छी रही। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे के मकामात पर हमले रोकने से रूस का इत्तेफाक एक बड़ी बात है। उन्होंने तजवीज रखी कि इस बातचीत के बाद रूस और यूक्रेन के दरमियान मुकम्मल जंग बंदी भी की जा सकेगी। इस दौरान यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस यूक्रेन में जंग खत्म करने के लिए तैयार नहीं है और वो जंग बंदी के लिए भी तैयार नहीं है। उन्होंने ये बात एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कही। ये कॉन्फ्रेंस सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूस के उनके हममनसब के साथ टेलीफोन पर बातचीत के कुछ ही घंटे बाद मुनक़द की गई। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा पट्टी में हमास के खिलाफ पूरी ताकत से फौजी हमले शुरू किए जाने की तस्दीक की है। गजा में बड़े पैमाने पर फिजाई हमलों में 400 से ज्यादा फलस्तीनी जान गंवा चुके हैं। जनाब नेतन्याहू ने इन हमलों को महज शुरुआत करार दिया है। कौमी टेलीविजन पर एक वीडियो बयान में इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने इंतबाह दिया कि मुज़ाकरात जंग के साए में ही जारी रहेंगे। इससे पहले कल जनाब नेतन्याहू ने कहा है कि जंग बंदी में तौसी के मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने की वजह से इन हमलों का हुक्म दिया गया। तनियसना हुक्काम ने कहा कि ऑपरेशन की मुद्दत तय नहीं है और इसमें तौसी का इम्कान है। Hamas is responsible for this war. Hamas refused offer after offer to release our hostages. While Israel accepted the offer of President Trump's special envoy, Steve Witkoff, Hamas flatly refused to do so. And this is why I authorized yesterday the renewal of military action against Hamas. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में नीदरलैंड्स के उनके हममनसब रूबेन ब्रेकलमेंस से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दिफा, सलामती, मालूमात के तबादले, भारत बहरुल काहिल और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान
بحری جہاز کی تعمیر، آلات اور خلا نیز ہنر اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں اشتراک کے امکانات بھی تلاش کیے۔ دونوں رہنماؤں نے مصنوعی ذہانت اور متعلقہ ٹیکنالوجیوں سمیت اپنے دفاعی ٹیکنالوجی کے تحقیقی اداروں اور تنظیموں کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت نیدرلینڈز کے ساتھ اپنی دفاعی ساجھیداری کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے برطانیہ کے قومی سلامتی کے مشیر جوناتھن پاویل سے ملاقات کی اور دو طرفہ علاقائی اور عالمی سلامتی سے متعلق معاملات پر اپنے نظریات کا تبادلہ کیا۔ جناب جے شنکر نے مختلف ممالک کے اپنے ہم منصب میزبان ممالک کے ساتھ بھی دو طرفہ ملاقاتیں کیں۔ ان میں نیپال، تھائی لینڈ، لگزمبرگ، لاتویا اور مالدیپ شامل ہیں۔ ایکس پر سلسلہ وار پوسٹ میں وزیر موصوف نے اس بارے میں ہو رہی پیش رفت کی جانکاری دی۔ امریکہ کے سابق صدر جان ایف کینیڈی کے قتل سے متعلق دستاویزات صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے حکم جاری کیے جانے کے بعد منظر عام پر لائے گئے ہیں۔ جناب ٹرمپ نے یہ حکم جاری کیا اس وقت کیا جب انہیں اپنے عہدے کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد کچھ ہی وقت ہوا تھا۔ اس سے پہلے یہ دستاویزات رازدانہ زمرے میں رکھی گئی تھیں۔ ان دستاویزات کو امریکہ کے قومی آثار قدیمہ اور ریکارڈ انتظامیہ کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا ہے۔ کینیڈی کو 22 نومبر 1963 میں ڈیلس کے دورے کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے اس سلسلے میں 24 سالہ لی ہیروے آسوالڈ کو گرفتار کیا تھا، لیکن وہ بھی 2 دن بعد ایک جیل سے منتقلی کے دوران مارا گیا تھا۔ امور خارجہ کے وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ نے کہا ہے کہ ملک نے سال 2070 تک مضر صحت گیسوں کے اخراج کو مکمل طور پر ختم کرنے کا نشانہ طے کیا ہے۔ بھارت کی آب و ہوا سے متعلق اقدام کے بارے میں رائے سینہ مذاکرات میں جناب سنگھ نے کہا کہ ملک سال 2030 تک 50% توانائی قابل تجدید توانائی سے حاصل کرنے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت آب و ہوا کی تبدیلی، ماحولیاتی تحفظ اور ماحولیات کے لیے سازگار مستقبل کی جانب ایک واضح طریقہ کار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک G20 کا ایسا پہلا رکن ہے جس نے پیرس کے اپنے وعدوں کو پورا کیا اور یہ قومی سطح پر اپنائے گئے بہت سے اقدامات کے سبب ممکن ہوا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے بھارتی ریلویز کو جدید، بہترین اور ماحولیات سے مطابقت رکھنے والا ٹرانسپورٹ نظام بنانے کے حکومت کے عزم کو دہرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی ریلوے کی معاشی صورتحال بہتر ہے اور حکومت اس میں مزید بہتری لانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ جناب ویشنو نے کل لوک سبھا میں ریلوے کی وزارت کے کام کاج سے متعلق مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے یہ بات کہی۔ جناب ویشنو نے مزید کہا کہ سال 2020 سے ملک میں مسافر کرائے میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے اور یہ دیگر ممالک کے مقابلے کافی کفایتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی ریلوے نے گزشتہ 10 سال کے دوران روزگار کے 5 لاکھ مواقع تشکیل دیے ہیں اور فی الحال 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی بھرتی کا عمل جاری ہے۔ جو 50-60 سال میں نہیں ہو پایا ریکروٹمنٹ کے لیے اینوئل کیلنڈر، وہ 2024 میں سٹارٹ ہوا۔ ہر کوارٹر میں ایک سسٹمیٹک طریقے سے کس کیٹیگری کی ویکنسیز نکلیں گی، وہ ویکنسیز نکل رہی ہے اور بہت ہی اسموتھلی ایگزام ہو رہا ہے۔ 10 ورشوں میں 5 لاکھ سے ادھک لوگوں کو ریلوے نے روزگار دیا ہے اور آن گوئنگ 1 لاکھ لوگوں کا ریکروٹمنٹ کا پروسیس چل رہا ہے۔ ٹرینوں کو چلانے میں وقت کی پابندی کا ذکر کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ بھارتی ریلویز نے ریل گاڑیوں کو چلانے کا نظام، بروقت نگرانی اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے ریل گاڑیوں کے اوقات طے کیے جانے اور پیشگوئی رکھ رکھاؤ کی بدولت 90% سے زیادہ وقت کی پابندی کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر خزانہ ملو بھٹی وکرامرکا آج ریاستی قانون ساز اسمبلی میں سال 2025-26 کے لیے ریاست کا سالانہ بجٹ پیش کریں گے۔ دسمبر 2023 میں اقتدار میں آنے کے بعد سے تلنگانہ کی کانگریس حکومت کا یہ دوسرا مکمل بجٹ ہوگا۔ اس بجٹ کے 3 لاکھ کروڑ روپے سے تجاوز کر جانے کا امکان ہے کیونکہ پیش کی گئی موجودہ بجٹ تجاویز کا تخمینہ 2,91,000 کروڑ روپے ہے۔ اس بجٹ میں ریاست کی 6 گارنٹیوں کو شامل کیے جانے کی بھی امید ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے فلیگ شپ پروجیکٹوں جیسے میٹرو ریل مرحلہ 2، فیوچر سٹی اور موسی بازیابی پروجیکٹ کے لیے بھی بجٹ میں خاطر خواہ رقم مختص کی جا سکتی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED نے ملازمت کے بدلے زمین منی لانڈرنگ کیس سے متعلق پوچھ تاچھ کے لیے راشٹریہ جنتا دل کے صدر اور بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو کو آج طلب کیا ہے۔ جناب یادو کو ED کے پٹنہ میں واقع ریجنل دفتر میں پیش ہونے اور اپنا بیان درج کرانے کو کہا گیا ہے۔ اس سے پہلے لالو پرساد کی اہلیہ اور سابق وزیر اعلیٰ رابڑی دیوی اور ان کے بڑے بیٹے تیج پرتاپ کل مرکزی انفورسمنٹ ایجنسی کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ رابڑی دیوی اور تیج پرتاپ سے الگ الگ کمروں میں
3 گھنٹے سے زیادہ تفتیش کی گئی۔ اس دوران RJD نے تفتیش کے وقت پر سوال اٹھائے ہیں۔ سینئر پارٹی رہنما شکتی سنگھ یادو نے الزام لگایا کہ یہ آنے والے بہار اسمبلی انتخابات کے تناظر میں سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے کی گئی انتقامی کارروائی ہے۔ جناب سنگھ نے یہ بھی کہا کہ BJP کو اپوزیشن سے سخت مقابلہ درپیش ہے، اس لیے RJD رہنماؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ناگپور میں امن و قانون کی صورتحال اب قابو میں ہے۔ ناگپور میں پیر کی رات کو تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ ضلع پولیس کمشنر ڈاکٹر رویندر سنگھل نے کہا کہ اس سلسلے میں ابھی تک 5 مقدمات درج کیے گئے ہیں اور 50 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سرپرست وزیر چندر شیکھر باون کوڑے نے افسران کے ساتھ میٹنگ منعقد کی اور تشدد سے متاثرہ علاقوں کا معائنہ کیا۔ ضلع انتظامیہ لوگوں کی املاک کو پہنچنے والے نقصانات کا اندازہ لگا رہا ہے۔ یہ نقصان آگزنی اور پتھراؤ کے سبب ہوا ہے۔ ناگپور پولیس نے کل رات حساس علاقوں میں ایک مارچ نکالا تاکہ یہاں کے مکینوں کو حفاظت کا یقین دلایا جا سکے اور شہر میں ہم آہنگی برقرار رکھی جا سکے۔ آج مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں رنگ پنچمی کے موقع پر روایتی جلوس گیر نکالا جائے گا۔ اندور ملک کا سب سے صاف ستھرا شہر ہے۔ بیرون ملک کے سبھی لوگ بھی اس جلوس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو بھی اس رنگا رنگ جلوس میں شرکت کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ اندور میں رنگ پنچمی کے موقع پر گیر جلوس کی تاریخ تقریباً 200 سال قدیم ہے اور اس کا تعلق ہولکر رجواڑے سے ہے۔ اس سال تقریباً 3 کلومیٹر طویل گیر جلوس میں لاکھوں لوگ شرکت کریں گے۔ اندور کے میئر پشیہ مترا بھارگو نے کہا کہ اس جلوس کے پیش نظر صفائی ستھرائی کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ لوگ یہ جلوس آسانی سے دیکھ سکیں، اس کے لیے اندور انتظامیہ نے آن لائن بکنگ شروع کی ہے، جس پر 370 لوگوں نے آس پاس کی عمارتوں کی چھتیں بک کرائی ہیں۔ اس دوران حفاظت کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس پورے جلوس پر ڈرونز اور CC کیمروں سے نگرانی کی جائے گی۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ نئی دلی میں کھیلو انڈیا گیمز 2025 کا ترانہ، میسکٹ اور لوگو جاری کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ موجود تھے۔ پیرا گیمز 20 مارچ سے 27 مارچ تک دلی میں منعقد ہوں گے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ کھیلو انڈیا پہل نے ایتھلیٹکس کو ایک شاندار پلیٹ فارم دیا ہے۔ انہوں نے پیرا گیمز میں حصہ لینے والے سبھی کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کھیلوں میں 1300 سے زیادہ ایتھلیٹس حصہ لیں گے۔ کھیلو انڈیا کا ایک ایسا امبریلا بن چکا ہے جس کے انڈر میں دیش کے یوتھ، دیش کے ایتھلیٹ کھیلتے رہے، کھیلتے رہے، وکستے رہے، کمپٹیشن میں سفل ہوتے رہے، دیش اور دنیا میں کھیلوں میں دیش کا نام آگے بڑھاتے رہے۔ یہ پیرا گیمز میں کھیلنے والے سبھی کھلاڑیوں کو سفلتا کے لیے، کھیلنے کے لیے میں شبھ کامنائیں دیتا ہوں۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے لوک سبھا میں وقفے صفر کے دوران دیے گئے وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کو نمایاں کیا ہے۔ روزنامہ ملاپ نے وزیر اعظم کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے۔ تریوینی سنگم مہا کمبھ نے دنیا بھر میں بھارت کے قومی اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ اس کے علاوہ تقریباً سبھی اردو اخباروں نے خلا باز سنیتا ولیمز اور بچ ولمور کے آج خلا سے زمین پر لوٹنے کی خبر کو اپنے پہلے صفحے پر پیش کیا ہے۔ دلی میں آیوشمان بھارت یوجنا نافذ، دلی حکومت اور نیشنل ہیلتھ اتھارٹی کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط، اس خبر کو ملاپ نے اپنے صفحے اول پر شائع کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ ناسا کے خلاباز سنیتا ولیمز اور کریو 9 کے ان کے ساتھی اراکین خلا میں 9 ماہ پھنسے رہنے کے بعد زمین پر واپس آ گئے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کے بعد یوکرین کے توانائی سے متعلق بنیادی ڈھانچے پر حملوں کو عارضی طور پر روکنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر حملے پوری طاقت سے دوبارہ شروع کر دیے ہیں۔ ریلویز کے وزیر اشونی ویشنو نے بھارتی ریلویز کو جدید اور مستعد ٹرانسپورٹ نظام بنانے کے حکومت کے عزم کو دہرایا ہے۔ اور کھیلو انڈیا پیرا گیمز 2025 کا ترانہ، میسکٹ اور لوگو جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ کھیل مقابلے کل سے شروع ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔